मुफस्सिरीन का, और आगे बढ़ के कहने लगा नहीं ना ये आदम और आदम के बेटों की कसम, समझो ना ये इब्राहिम और इब्राहिम के बेटों की कसम, ये मुस्तफ़ा और उनकी उम्मत की कसम है। मैंने कहा भाई अब तो ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, उम्मत मुस्तफ़ा में मुझ जैसा गुनहगार, बेनमाजी, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला मुझ जैसा भी मौजूद है। क्या तो अल्लाह ने मेरी कसम खाई? तो अब इमाम हाकिम हसानी आगे बढ़े और उनका ताल्लुक उलमा अहले सुन्नत से, और उन्होंने लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे हैं नबी की बज़्म में और उन्होंने सवाल किया या रसूल अल्लाह ये कुरान क्या कह रहा है? वालिद व मा वलद, बाप की कसम और बेटे की कसम। तो अब नबी मुस्कुराए, ये मेरे मसला का हवाला नहीं है, और मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह के कहने का मकसद है अली व मा वलद, अली की कसम, अली के 11 बेटों की कसम। अली की कसम दिखाइए कुरान में कहीं हजरत आदम की ज़ुर्रियत की कसम खाई हो? कहीं नहीं। अब अल्लामा आसमी आगे बढ़े, याद है ना 10 चीज़ें लिखी थी उन्होंने, और अब मैं बड़ी अजीब मंजिल पे अपने सुनने वालों को ले आया। उन्होंने कहा, अब जाहिर है कि उनका अकीदा हमारा अकीदा नहीं है, उलमा अहले सुन्नत से, उन्होंने कहा अली और आदम की खिलकत में भी मुशाबिहत है। ये जुमला तो उन्होंने लिखा मगर तफसील नहीं लिखी। परेशान हो गए आप? बोलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूँगा, कि नौजवान मेरा साथ देते रहेंगे तो बात आगे बढ़ती रहेगी। अली और आदम की खिलकत में यकसानियत है, एक जैसी है। अल्लामा शेख अली अकबर नाहमंदी, उनका ताल्लुक मेरे मसलक से है। उन्होंने अपनी किताब अनवारुल मवाहिब में अल्लामा आसमी का ये जुमला लिखा, और इस जुमले के नीचे एक और जुमला लिखा जो मुझे अपने सुनने वालों को सुनाना है। उन्होंने कहा आसमी तुमने ये लिख तो दिया कि अली और आदम की खिलकत एक है, लेकिन याद करो कि शैतान ने आदम की खिलकत पर एतराज क्या किया था? जिसे याद है वो तो मेरे साथ देना, क्या एतराज किया था? खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन तुराब, उसे तूने मिट्टी से बनाया, मैं नहीं करता सजदा, मुझे किससे बनाया? आग से बनाया, इसलिए सजदा नहीं करूँगा। लेकिन अल्लाह ने इसको इतना जलील किया। पहली खिलाफत और अली की खिलाफत का दुश्मन एक जैसा है ना, जिनके जहनों में पड़ी हुई मजलिस है वो मेरा साथ दे। एक दिन 2 रिवायतें, और ये मेरी दयानत है कि मैं दोनों बता रहा हूँ। एक रिवायत कहती है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, एक रिवायत कहती है कि रसूलुल्लाह के पास आया। 12 जिसके पास भी आया, अगला जुमला बताता है, मेरी तहकीक ये है कि ये वाक़या रसूल के दौर का है, मेरे नबी आ गया नबी के पास, आगे कहने लगा सरकार आप तो रहमतुल लिल आलमीन। कौन? इब्लीस। नबी के पास आके कहने लगा आप तो रहमतुल लिल आलमीन है सरकार। कहाँ है? फिर क्या चाहता है बदबख्त? अल्लाह से माफ़ी दिलवा दीजिए। मुझे नहीं पता कौन थका हुआ आया और कौन ताज़ा दम है, मुझे तो अली के जिक्र से आपके खिलते हुए चेहरे का अंदाजा लगाना है। सब मिल के हाथ बदल करके मौला का नाम लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ये आपको तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। आगे कहेगा सरकार आप रहमतुल लिल आलमीन, माफ़ी दिलवा दीजिए। सर उठाया पैगंबर अकरम ने, मालिक तेरा गुनाहगार मेरी बारगाह में आया, फन्नाज़ल जिब्राइल, जिब्राइल आ गए, आके कहने लगे अल्लाह बाद सलाम कह रहा है, इसे तौबा शौबा कोई नहीं करनी, ये आपकी रहमत को आजमाने आया है। नबी ने कहा जाओ अल्लाह से कह दो आया तो मेरी दरबार में है ना, और मुझे तूने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, तो मैं तो खाली नहीं लौटा सकता। तो जिब्राइल गए और फिर वापस आया, समझो। और आगे कहने लगे भाई अल्लाह ये कह रहा है आपकी अजमत और इज्जत की वजह से अल्लाह ये कह रहा है कि हम इसे माफ़ कर देंगे, लेकिन ये अपने जुर्म का जुर्माना तो अदा करे। का क्या जुर्माना है? का ये आज आदम को सजदा कर ले, हम माफ़ कर देंगे, आज कर ले, हम माफ़ कर देंगे। अब मैं रिवायतों की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लामा हाशिम आरानी ने ये जुमले लिखे हैं। नबी ने कहा भाई आदम को सजदा कर ले, अल्लाह कह रहा है माफ़ कर दूँगा। सरकार 11 साल हो गए, आज कहाँ आदम? भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो दफन हो गए ना, तो दुनिया से तशरीफ ले गए अल्लाह की बारगाह में, और कहीं ना कहीं जैसा कि हज़रत आदम दफन हो गया, तो कहने लगा आज कहाँ आदम, मैं कहाँ से तलाश करूँ? नबी ने जिब्राइल की तरफ देखा, कहने लगे अल्लाह कह रहा है इससे कहो आदम नहीं है ना, आदम की कब्र को सजदा करेंगे। ना 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 ना, उसने आदम का इनकार नहीं किया था, उसने कहा था मुझे तुराब से मसला है,
یہ تراب سے ہے، مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں۔ اللہ نے کہا آج پھر تجھے تراب کو جھکنا پڑے گا، کہا جاؤ سجدہ کر لو۔ رسول نے کہا جاؤ بھی قبر کو سجدہ کر۔ اللہ کا مجھے کیا پتا آدم کی قبر کو۔ میں نے آہستہ سے جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے آہستہ سے سنتے چلے گئے۔ مجھے کیا پتا آدم کی قبر کہاں ہے؟ نبی نے کہا نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا مت کر رہا یا رسول اللہ آپ کی رحمت کو آزما رہا ہے، اس سے کہیے باہر نکلے اپنے ہاتھ سے قبر کا نشان بنائے۔ جاگنا اپنے ہاتھ سے قبر کا نشان بنائے، اسے سجدہ کر لے۔ تو یہ آدم کی قبر تو نہیں تھی، نسبت والی قبر تھی، مگر ابلیس نے نسبت والی قبر کبھی سر نہیں جھکایا۔ میں اسی دن سمجھ گیا جہاں نسبت کی قبر بنی ہو وہاں جو سجدہ نہ کرے وہی ابلیس ہوتا ہے۔ باہر جا کے کروں گا، مسجد میں تھے نا نبی جو جاگ رہا ہے میرے ساتھ ہو جیسا کہ باہر جا کے کر لوں گا۔ اب میں بے وجہ کے قصے کہانی بیان کرنے کا بالکل عادی نہیں ہوں۔ جو معجزات علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں اور جو واقعات حقیقت پہ مبنی ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علامہ حاشم بہرانی نے مدینۃ الماجز میں لکھا ہے، یہاں سے باہر نکلا کوئی صاحب مل گئے، کوئی صاحب مل گئے، کہتے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے غور نہیں کی، آپ سامنے سے آ رہے ہیں اور میں نے آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، اور کوئی مومن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ سے ہی سمجھ جائے گا ان کی پرانی واقفیت ہے۔ اجنبی بندے سے نہیں پوچھا جاتا کہ کہاں جا رہے ہو، ہاں میرے ساتھ ہو جانا، اجنبی بندے سے نہیں پوچھا جاتا۔ اور مگر اب یہ جو بھی تھا اس نے کہا بھائی معافی مل گئی، جان چھوٹ گئی، اللہ کا عذاب ختم، بتا دیا نبی نے جاؤ آج سے آدم کی قبر کا بناؤ نشان اور اسے سجدہ کر لو۔ کہنے کے پگلا گیا، دیوانہ ہو گیا، اتنی بڑی ہزاروں سال کی دشمنی اللہ سے بول لی ہے، اتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے، وہ سب چھوڑ دے گا، ساری دشمنی چھوڑ دے گا، اسے سجدہ کرنے کا جو مٹی سے بنا ہوا۔ رکا اور روک کے کہنے لگا بھائی کہہ تو صحیح رہے ہو، پتہ نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے اور کیا سن رہا، بھائی کہہ تو صحیح رہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کچھ بندے کائنات میں ایسے بھی ہیں جو شیطان کو بھی بہکا دیتے ہیں۔ تو انکار کر دیا تھا نا اس نے۔ تو اب سنیے کہ علامہ ہاشمی نے کیا لکھا اور شیخ علی اکبر نعوندی جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے، انہوں نے کیا لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ آدم اور علی کی خلقت ایک ہے۔ علی اکبر نعوندی آگے بڑھے اور ایسے جب آپ علماء ربانیین ہو ان کو زیب دیتے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے لکھا بھائی آدم کس سے بنے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ توجہ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال، بولیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کس کی مثال ہے؟ آدم کی مثال۔ کیوں؟ خلقتہ من تراب، ہم نے دونوں کو تراب سے بنایا۔ پہنچ گئی آیت؟ اب آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے بہت تیزی سے آیتیں آپ کے تک پہنچا کے اور اپنی منزل تک جانا ہے۔ اور 99واں سورہ سورہ مبارکہ زلزال، 99واں سورہ سورہ مبارکہ نہیں آ رہی مجھے آپ کی آواز۔ 99واں سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربها اوحى لها۔ ترجمہ محفوظ کیجیے گا، اس دن جب زمین شدید زلزلوں میں آ جائے گی۔ زلزلہ تو سمجھتے ہیں نا، پروردگار آپ کو ہر آسمانی آفت سے محفوظ رکھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال کے پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور اس دن ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا۔ توجہ، اس دن ایک انسان زمین سے کہے گا جو پیچھے
تجھے کیا ہو گیا؟ ایسے جیسے غصے میں آئے ہوئے بچے کو باپ سمجھاتا ہے تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جملہ یاد رہے گے تو اگلے جملے کا لطف آئے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور اس دن الانسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن زمین اپنی باتیں اس انسان کو بتائے گی، اپنے راز اسے بتائے گی۔ کیوں؟ بأن ربها اوحى لها، کیونکہ اس کے رب نے، کیونکہ زمین کے رب نے، صلوات پڑھیے بابا، آواز میں بڑھا، اس صلوات میں تو ایک بھی جملہ اضافی نہیں کروں گا۔ توجہ، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اس تھپتھپانے والے کو اپنے راز بتلائے گی۔ کیوں؟ بأن ربها اوحى لها، کیونکہ زمین کے رب نے زمین کو وحی کر دی ہے۔ زمین کے رب نے زمین کو وحی کیا۔ کیا وحی کیا؟ کہ اسے جو تمہیں تھپتھپا رہا ہے اپنے راز بتاؤ۔ کس دن کی بات ہے؟ یوم یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ بکھرے ہوئے کیڑوں کی طرح پھیل جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے اعمال کی جزا دیکھ سکیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی، ایک مومن میرے ساتھ ہے، جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ کس دن؟ جس دن زمین سلسلے میں لائی جائے گی۔ اچھا کون؟ الانسان، خدا نے یہاں صرف انسان نہیں کہا، الانسان۔ یہ بتا دوں کہ انسان اور الانسان میں فرق کیا ہے۔ میں نے کتاب لکھی، میری کتاب کو آپ قیامت تک کتاب کہیں گے، الکتاب نہیں کہیں گے۔ جاگنا یار، مجھے نہیں پتا جو سارے لا رہے ہیں وہ کس لیے اور جو مسکرا رہے ہیں وہ کس لیے، مجھے تو مطالب آپ کے حوالے کرنا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میری کتاب کو آپ کبھی الکتاب نہیں کہیں گے۔ جیسے ہی الکتاب بولا جائے گا آپ کے ذہن میں فوراً اللہ کی کتاب آ جائے گی۔ تو بس یاد رکھنا، انسان اور الانسان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا میری کتاب اور اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو اس دن انسان نہیں بولے گا، الانسان بولے گا۔ کیا؟ مالا، اے زمین، دیکھتے میری طرف رہیے گا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ اچھا تو بھائی کون ہو سکتا ہے یہ الانسان سے جو زمین کو ایسے سمجھا رہا ہے جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو پھر دیکھیے بات وہی پکی ہے جو قرآن کے میزان میں تولی ہوئی ہو، بات وہی پکی ہے جو قرآن کے میزان میں تولی ہوئی ہے۔ تو سورہ مبارکہ بعد میں آواز دی، اللہ تعالیٰ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، کیا الانسان پہ کوئی ایک پلک جھپکنے کا عرصہ بھی آیا زمانہ بننے سے پہلے جب اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو؟ دیکھیں یہاں ایک لفظ ہے دہر، اور دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا۔ تو آسمان نہیں تھا تو فرشتے بھی نہیں تھے، اور زمین نہیں تھی تو آدم بھی نہیں تھے۔ بھائی مٹی سے بنے ہیں نا، تو آدم نہیں ہے، ملائکہ نہیں ہے، لیکن اب انسان ہے۔ تو میں نے پوچھا مالک تو کہہ رہا ہے اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تو اپنا فرشتے ہیں نا انسان، یہ تذکرہ کون کر رہا ہے؟ آواز قدرت کا یہ آیت کس نے بھیجی؟ میں نے کہا مالک نے، اب جو آیتیں بھیج رہا ہے تذکرہ بھی وہی کر رہا ہے۔ جو آیت بھیج رہا ہے تذکرہ بھی وہی کر رہا ہے۔ اچھا تو ایک نشانی تو مل گئی کہ یہ الانسان وہ ہے جس کے تذکرے اس کے آنے سے پہلے ہوئے، ٹھیک ہے؟ نتیجہ مل گیا یہ الانسان وہ ہے جس کے تذکرے اس کے آنے سے پہلے مل گئے۔ ایک آیت اور پڑھو، الرحمن
علمہ البیان، رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی اور خلق کیا بعد میں اور پھر پڑھنا سکھایا۔ عجیب نشانی قرآن نے رکھ دی۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی، انسان کو خلق بعد میں کیا۔ کہاں روکا تھا میں نے آپ کو؟ آدم اور علی کی خلقت ایک جیسی ہے، تو اب علی اکبر راوندی نے لکھا کہ یہ کون سا انسان ہے کہ جسے قرآن پہلے پڑھا دیا، جسے بنایا بعد میں اور پھر بیان کی طاقت دی۔ انہوں نے کہا کائنات میں، اب میں یہاں آپ کے سامنے دو چار علمی باتیں کر رہا ہوں بلکہ مجھے بچپن سے آتی ہیں، بڑا ہوا دو چار کتابیں پڑھی، ایک آدھ مدرسے میں گیا، پھر مجھے دو چار باتیں پتہ چلی جو آپ کے سہنے کے قابل ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پہلے سکھایا، خلق بعد میں کیا اور پھر بیان کی طاقت دی۔ تو کوئی ایسا انسان ہے جو قرآن پہلے سے جانتا ہے، بنا بعد میں ہے، یا زمانہ کوئی اور مثال لائے؟ ورنہ 16 رجب کو کعبے میں آئے رحل رسالت پر علی آئے اور نبی کہہ رہے کچھ سناؤ۔ علی نے نازل ہونے سے 10 برس پہلے قرآن سنایا۔ علی نے نازل جو مانتے ہیں وہ تو میرے ساتھ دینا، نازل ہونے سے سنی ہوئی بات ہے آپ کی، لیکن صرف قرآن نہیں سنا۔ یہاں تک لعنت ہے مجھے اپنے سننے والوں کو۔ صحیفۃ الابرار سے بحار الانوار تک جو حوالہ دینا چاہیے میرے پاس آ جائے۔ نبی نے فرمایا علی توریت، زبور، انجیل، انبیاء کے صحیفے اور وہاں سے لے کر قرآن تک علی نے سب سنایا۔ اور علی انجیل ایسے پڑھ رہا تھا کہ اگر عیسیٰ آ جائے تو وہ کہے علی تو انجیل کا مجھ سے زیادہ حافظ ہے، اگر موسیٰ آ جائے تو وہ کہے علی تو توریت کا مجھ سے زیادہ حافظ ہے، اگر داؤد آ جائے تو وہ آگے کہے علی تو زبور کا مجھ سے زیادہ حافظ ہے۔ اور علی نے قرآن ویسے ہی سنایا جیسے مجھ مصطفیٰ کو آتا ہے۔ انسان پتہ چلا کوئی انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ سنیے واقعہ اور میں اپنی منزل سے قریب ہو گیا۔ پہلے خلیفہ کا زمانہ اور حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن میں سورہ زلزال پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں خیال آتا تھا بھائی یہ کون سا انسان ہے؟ جب قیامت کے دور میں سب نفسی نفسی کے عالم میں پھر رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی عاقبت کا اور اپنے قیامت کے اثر کا پتہ ہوگا اور یہ وہ اس فکر میں ہوگا کہ میرا قیامت میں کیا بنے گا، تو یہ کون ہے جو اتنا مطمئن ہے کہ نہ اسے زلزلہ ڈرا رہا ہے، نہ اسے قیامت میں اپنے عمل کا خوف ڈرا رہا ہے، بلکہ یہ اتنا مطمئن ہے کہ زمین کو تھپک تھپک کے سمجھا رہا ہے تجھے کیا ہو گیا۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب سورہ زلزال پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں خیال آتا تو میری طرف میں یہاں پڑھا کہ یہ کون انسان ہے جو اتنا مطمئن ہے، نہ زلزلہ ڈرا رہا ہے، نہ قیامت کی ہولناکی ڈرا رہی ہے، نہ اسے اس کا عمل ڈرا رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں اس سوچ میں تھا کہ ایک دن میری خلافت کے دور میں زلزلہ آیا۔ توجہ، میری خلافت کے دور میں زلزلہ آیا اور مدینہ ایسے ڈولنے لگا جیسے کوئی کشتی دریا میں ڈولتی ہے۔ لوگ میرے پاس آئے، اصحاب جمع ہو گئے، مدینے کے لوگ جمع ہو گئے اور آگے کہنے لگے سرکار کیا کریں؟ کہ اسی دروازے پہ چلو جس میں مشکل میں جایا جاتا ہے۔ شاید آخری جملے اسی دروازے پر چلو جس میں جو مانتا ہے نہیں تو مشکل کو شبدہ بھیجا ہے، جس میں مشکل میں چھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر آگے آگے، مدینے والوں کا جلوس پیچھے پیچھے،
اگر جلوس نکالنا بدعت ہوتا تو مجلس سننا جانتا ہے اور آ ہی گیا ہے، وہ تو میرے ساتھ بولے نا، اگر جلوس نکالنا بدعت ہوتا تو کبھی بھی خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں یہ جلوس نہ نکلتا، آئے علی کے دروازے پہ، مدینہ ہجرا جب گلاب کیا، شہر علم کا دروازہ اپنے دروازے سے باہر آیا، علی سے کہا یا علی ہماری مدد کیجئے، یہ مدینہ کب تباہ کیوں رہا ہے؟ علی چلے مدینے کے باہر آئے اور ٹیلے پہ بیٹھے، اب دیکھ کے کر رہے نا، زمین پہ 3 مرتبہ ابو تراب نے ہاتھ مار کے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وقال الانسان ما لها، علی نے زمین کو تھپک کے کہا جیسے کوئی بزرگ گھر کے بچے کو غصے میں کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا؟ بھائی علی کا زمین سے رشتہ ہی تو یہ ہے، زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب، علی کہہ رہے تجھے کیا ہو گیا؟ سارا مدینہ علی کے پیروں میں، جملہ آپ کے حوالے، سارا مدینہ علی کے پیروں میں، شکریہ یا علی، شکریہ یا علی، آپ نے زلزلہ روک دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ارے خاموش، تم شکریہ ادا کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا چلا مجھے سورہ زلزال والا انسان مل گیا۔ مجھے سورہ زلزال والا انسان مل رہا ہے، آدم اور علی کے حقیقت۔ ایک آیت اور پڑھو اور میں نے تقریر کو تمام کر دیا، پڑھو یا علامہ شیخ علی اکبر ناودی نے لکھا آدم اور علی کے حقیقت میں فرق یہ ہے کہ آدم تراب سے ہے، علی جس کو آتا ہے علی کا لقب، علی ابو تراب ہے۔ اچھا آیت پڑھا اور تشریح نہیں کروں گا، جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ اچھا بھائی مجھے آپ کو اپنے گھر بلانا تھا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کو اپنے گھر بلانا، مجلس ہے، دعوت ہے، محفل ہے، جشن ہے، میلاد ہے، اپنے گھر بلانا۔ آپ نے کہا ذہنی صاحب آپ کا گھر ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا امام بار کا قصر ابو طالب دیکھا ہے؟ پیر بہن نے، بس اس کی پچھلی گلی میں گھر ہے۔ نہیں یہ مثال میں نے کیوں دیا، اس کی پچھلی گلی میں گھر ہے، تو بھائی میں سیدھا سیدھا اپنا گھر کیوں نہیں بتا رہا، یہ امام بارگاہ کا تذکرہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے جب گھر کے پاس کوئی زیادہ مشہور جگہ ہو، جب گھر کے پاس کسی لوکیشن میں کوئی زیادہ مشہور ہو تو اس کا حوالہ مل جاتا ہے۔ اب ذرا تلاش تو کیجئے یہ آدم کی قبر بنی ہوئی کہاں، تو کوئی نہیں بتا سکے گا۔ ہاں اگر آدم کسی کو بتائیں گے کہ قبر کہاں ہے تو وہ کہے گا نجف میں علی کا روزہ دیکھا ہے۔ آئے سنیے میرے بات کو تمام کروں، قیامت کا منظر، اور اللہ کہہ رہا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ قیامت میں توجہ، کافر کہے گا ہائے کاش میں تراب ہوتا۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا ہے کاش میں مٹی ہوتا، تراب کا ترجمہ مٹی کر دیا۔ اچھا تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، تو کہنا تو یوں چاہیے ہے کاش میں مسلم ہوتا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے آپ تک یا نہیں؟ اے کاش میں مومن ہوتا، اے کاش میں نمازی ہوتا، اے کاش میں روزہ دار ہوتا، اے کاش میں حاجی ہوتا، نہیں۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میری حسرت، ہائے میری بربادی، اے کاش میں تراب ہوتا۔ میں اور آپ قیامت تک سر جوڑے بیٹھے رہے، ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی گھر سے پتہ چلے گا جس گھر میں اتارا گیا۔ چلے اس دروازے پر تو تفسیر برہان میں میرے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بلند اور بہتر سے اگر یہ بلند ہے تو پھر آہستہ آواز سے گفتگو تمام ہو گئی،
آپ کے ذوق مبدت کو سلامت رکھے، آپ کے ولا کو جوش ولا کو سلامت رکھے. مجھے بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے. اس دن کافر کہے گا آئے کاش میں تراب ہوتا. سائل آیا امام کے پاس اور آ کے کہنے کا فرزند رسول آپ قرآن کے بارے سے آپ قرآن کی حقیقی معنی جانتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تراب ہونا چاہیے تھا، کاش میں تراب ہوتا. بھائی کہنا تو یہ چاہیے میں مومن ہوتا، میں مسلم ہوتا. مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے تجھے نہیں پتا ابو تراب لقب ہے میرے دادا کا، اور جو علی کو مانے وہ ترابی ہوتا. کافر کہے گا ہائے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا. گفتگو تو میں نے تمام کر دی، گفتگو تمام کر دی، لیکن دل چاہ رہا ہے ایک شعر اپنے سننے والوں کو سنانے. بڑے اچھے اچھے اشعار ذاکرین سے سنتے ہیں اور ابھی برادر عزیز سے بھی سنیں گے، لیکن میں فارسی زبان کے 2 نشرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پڑھوں اگر آ گیا نا ذہن میں تو گھر جاتے جاتے تک بھی ان 2 مصروں کا لطف باقی رہے گا. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تاشدے عرض نجف آرام گاہ بوترا. ترجمہ کرتا ہوں. تاشدے عرض نجف آرام گاہ بوترا عرش گوید بد یقین یا لیتنی کنتو تراب. آئے ذہن میں یا لیتنی کنتو تراب کا کیا مطلب ہے؟ کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں تراب ہوتا. اب سنیے شاعر نے عجیب مضمون باندھا. جس دن سے نجف کی خاک علی کا مرکز اور بستر بنی اس دن سے عرش کہتا ہے یا لیتنی کنتو تراب. عرش کہتا ہے اے کاش میں بھی مٹی ہوتا. اے کاش میں بھی مٹی ہوتا. آج اسی علی کے نواسوں کا تذکرہ. 4 محرم آ گئی. جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا سن چکے آپ، لیکن ایک جملہ تھا جو میں نے آج کے لیے نہیں کہا. قافلہ چلا، ابھی مدینے سے کچھ دور پہنچا تھا اللہ کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے آگے آواز دی آقا ذرا قافلے کو ٹھہرا دیجیے. عزاداروں قافلہ روکا گیا. حسین نے عباس سے وجہ پوچھی تو کہا عبداللہ بن جعفر تیار آئے. عزاداروں خیمہ لگایا گیا. جناب عبداللہ آگے بڑھے تو ایک مرتبہ حسین نے پوچھا عبداللہ ابھی تو رخصت کیا تھا کہ ایک بار میں زینب کبریٰ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ سوچ کے رو لینا عزاداروں اس ماں کے لاڈلوں کا تذکرہ ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ تک اپنے بچوں پہ نہ روئی. جب روئی تو ہائے علی اکبر کہہ کے روئی، جب روئی تو ہائے عباس کہہ کے روئی، جب روئی تو ہائے حسین کہہ کے روئی. اس ماں کا تذکرہ. عزاداروں خیمہ لگایا گیا. ایک مرتبہ علی کی شہزادی خیمے میں داخل ہوئی. کہا عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہو نا تو دیکھو تم میرے والی ہو. عبداللہ میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی، لیکن یہ یاد رکھنا عبداللہ حسین سے زینب جدا ہو کے زندہ نہ رہ پائے گی. اجرکم اللہ. جو پرسہ دینے آیا نا رونے میں نہ شرمانا. ایک ماں کو تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بہت پسند ہے. ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو جناب عبداللہ نے روک کے کہا شہزادی عبداللہ کی کیا مجال کہ وہ آپ کو آقا کے ساتھ جانے سے روک گئے، مگر میں نے نبی سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو صدقہ دے دینا چاہیے. اور یہ کہہ کے 2 بچوں کا ہاتھ آگے بڑھایا اور رو کے کہنے لگے بی بی اگر میرے بھائی حسین کے کوئی وقت آ جائے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا. ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے. اب جو رونے بیٹھا ہے نا وہ جملہ سنیں. عزاداروں زینب اپنے لاڈلوں کو لے کر کربلا آ گئی. 7 کو پانی بند ہوا، 9 کو شب عاشور قریب آ گئی. لیکن ایسے میں شب عاشور میں حسین خیموں کا تلایا کرتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچوں کو درس شجاعت دے رہی ہے.
ہر ماں کے زانوں پہ اس کے بچے کا سر ہے، ام لیلا کے زانوں پہ علی اکبر کا سر ہے، جناب فروا کے زانوں پہ قاسم کا سر ہے، مگر ایک ماں ہے جس کے ایک زانوں پہ ایک بیٹے کا سر ہے، ایک زانوں کے پہ ایک بیٹے کا سر ہے اور دوسرے زانوں پہ دوسرے بیٹے کا سر ہے، اور ماں زلفوں میں ہاتھ پھیر کے کہتی جاتی ہے میرے شیروں میرے گھروں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو کل ماں کو سرخرو کر دینا، کہیں فاطمہ زہرا مجھ سے قیامت میں نہ کہے زینب تمہیں اپنے لاڈلے میرے حسین سے زیادہ پیارے تھے۔ دیکھو میرے شیروں ایسی جنگ کرنا کہ تمہارے ماموں داد شجاعت نہیں۔ دیکھو میرے شیروں اور یاد رکھنا اگر لڑتے لڑتے دریا تک پہنچ جاؤ نا تو خبردار پانی نہ پینا، میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی، ارے جب تک حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ میں دعا ہی دے سکتا ہوں جو ہاتھ اس غم میں روتی ہے وہ کسی غم میں نہ روئے، جو ہاتھ اس غم میں ماتم کرتا ہے کسی غم میں ماتم نہ کرے۔ عزاداروں اس بات سے زینب کے لاڈلے سے بار بار حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، حسین لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، دونوں بھائی گفتگو کرتے ہوئے ماں کے خیمے کے قریب آئے، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اماں نے دیکھ لیا، ایسے میں ماں کو قدموں کی آواز آئی تو آواز دی علی کی بیٹی نے اونو محمد ارے ابھی تک زندہ ہو۔ اجرکم اللہ، بعد میں دو جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، اونو محمد ابھی تک زندہ۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے ماں کے قدم چوم لیے، کہا اماں مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتی، لو عزاداروں علی کی علی بیٹی علی بن کر بچوں کو لے کے حسین کا صدقہ کرنا شروع کیا۔ کہا یہ کیا کرتی ہو زینب؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا عبداللہ نے کہا تھا جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ میں بھیا میں نے یہ بچے صدقہ کر دیے اور صدقے کو زیادہ دیر رکھتے نہیں ہیں۔ عزاداروں بس بچوں کو اجازت ملی، ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا، بچے شوروں کی طرح لشکروں پہ ٹوٹے، ایک بھائی نے میمنے پہ حملہ کیا، ایک بھائی نے میسرے پہ حملہ کیا، مگر لڑتے لڑتے ہم جو چھوٹے بھائی کے سر پہ گرز کا وار ہوا تو سین میں سمجھ نہ سکا، آواز دی بھیا مجھے سنبھالنا۔ عزاداروں دوسرا بھائی بڑا فوجوں نے گھیر کے مارا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مفتل کہتا ہے اب تک جو سوار ملتا تھا یا حسین جاتے تھے یا عباس جاتے تھے، مگر جب اونو محمد گھوڑے سے گرے تو ایک طرف سے عباس چلے ایک طرف سے حسین چلے۔ اب جو حسین پہنچے تو چھوٹے بچے میں ذرا سی سانسوں کی رمق باقی تھی، حسین نے بھانجے کو اپنے اٹھا کے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ آنکھ جو کھولی نا تو زینب کے لاڈلے نے مسکرا کے کہا مامو جان اماں سے کہہ دیجیے گا ہم نے دریا سے پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہم نے دریا سے پانی نہیں پیا۔ لوگ عزاداروں لاشوں کو اٹھا کے حسین خیموں میں لائے۔ اب تک جو لاشیں آتا تھا نا سب سے پہلے زینب کبریٰ آ کے بیان کرتی تھی، مگر جب بیٹوں کے لاشیں آئے تو میری شہزادی نہ آئے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے سے تھام کے زینب کو لائے، ایک طرف ایک بیٹے کا لاشا ہے ایک طرف ایک بیٹے کا لاشا ہے، جناب زینب درمیان میں بیٹھ گئی، دونوں سینوں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی میرے مالک زینب کی قربانی قبول کر۔ عزاداروں میری بیوی نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہایا، میں نے مقتل میں بہت تلاش کیا شاید کہیں زینب اپنے بیٹوں پہ روئی ہو۔ اسیران حالت قید ہو کے کوفے آئے، شہزادی اپنے بچوں پہ نہ روئی، قافلہ قید ہو کے شام گیا، شہزادی اپنے بچوں پہ نہ روئی، شام سے رہائی ملی تو ایک ایک کر کے کٹے ہوئے سر واپس آنے لگے۔ حسین کا سرایہ زینب نے آغوش میں لے لیا، عباس کا سرایہ جناب ام کلثوم نے لے لیا، قاسم کا سرایہ بیوائے حسن نے لے لیا، اکبر کا سرایہ ام لیلا نے لے لیا۔ جب سارے سر لے گئے تو اب تو چاند سے چہرے بچ گئے، کسی نے آواز دی کہ ان بچوں کی ماں دنیا سے گزر گئی ہے۔ کہ شام کی بیویوں کے زینب کے لاڈلے ہیں، مگر زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے۔ لو عزاداروں شام میں میری بیوی اپنے بچوں پہ نہ روئی، سنو کہ کب رونا آیا ماں کو؟ جب لوٹ کے کربلا سے وطن واپس آئی اور ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر طیار نے آ کے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے اب تو گھر آ جائیں۔ عزاداروں بیوی چلی، اب جو گھر کا دروازہ کھولا تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے آواز دی
کوئی بیوی نہیں ہے. بیوی نے سر سے چادر کو ہٹایا. عبداللہ آپ نے بھی اب چلا کیسے آخری جملہ بتا رہا ہوں. شہزادی جب گھر سے گئی تھی تو بال سیاہ, آئی ہو تو بال سفید ہے, اور یہ کہہ کے یہ پوچھنا شروع کیا بتائیے ذرا میرا بھائی حسین کربلا میں کیسے لڑا. اداکاروں علی کی بیٹی نے حسین کی جنگ سنانی شروع کی. ایک مرتبہ جنگ سناتے سناتے وہ ماں جو کربلا سے کوفے سے شام اب تک کر رہی تھی, اس ماں کی نگاہ جو چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ پڑی, علی کی بیٹی طرف کے بیٹھ گئی, آواز دی اونا محمد